अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी दी बैठक के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। वो एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की एक सुपरस्टार, जी हाँ, अदाकारा मीरा की वालदा शफ़क़त ज़ारा बुखारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे एजुकेशन, सोशल वर्क और फिर अपनी बच्चों के हवाले से उनका क्या एक्सपीरियंसेस रहे, तो कैसे उन्होंने ये सारे टाइम मैनेज किए, किस तरह उन्होंने बच्चों को टाइम दिया और दूसरे कामों को। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शफ़क़त ज़हरा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब जी, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लाइफ रही कोरोना के दिनों में? ये तो खैर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हर कोई इसी जद में रहा है, तो सबका यही हाल होगा। मैं उसमें अब क्या बताऊँ, बेहतरी बताऊँ कि नहीं, लेकिन प्रॉब्लम में रहे, बहुत परेशानी में रहे, घर से बाहर नहीं निकले, हालात और बिज़नेस और काम सब डिस्टर्ब रहे। चलें हम आ जाते हैं कि आपकी 3 हैसियतों पे हम बात कर लेते हैं। आपने बतौर एजुकेशनिस्ट अपने करियर का आगाज़ किया, तालीम के शोबे से वाबस्ता रही, फिर आपने सोशल वर्क किया, सोशल एक्टिविटीज़ की, फिर सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे। तीसरी हैसियत पे हम बाद में बात कर लेंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। तो एजुकेशन के हवाले से आपने जब स्टार्ट किया तो क्या हालात थे, और आपने शेखुपुरा में सारी अपनी जो थी वो एजुकेशन के हवाले से जितनी भी जिम्मेदारी थी वहाँ पे सर अंजाम दी, और आज जब आप एजुकेशन के लेवल को देखती हैं तो आप अपने टाइम के जब लेवल के जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एजुकेशन के हवाले से तो बात यह है कि जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था 77 में, तो उस वक्त बहुत सादा तलीम होती थी, कंप्यूटर नहीं होता था, हम उंगलियों पे मैथ किया करते थे। सही। तो मैं शेखपुरा ज़िला में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, और मेरी डीओ साहबा थी मिसिस सलीम, जो कि अल्लाह ताला के आज नहीं है। तो मैं जंडियाला शेर खां में, अच्छा, जो बड़ा एक प्लेस बड़ी वारिस शाह के हवाले से बहुत हरमनार वाली रोड पे। हरमनार रोड पे, वहाँ पे मैंने फर्स्ट सर्विस अपनी स्टार्ट की एज ए पीटीसी। अच्छा, आपने पीटीसी मैंने चूँकि पीटीसी किया था, मैंने तकरीबन 18 साल की उम्र में मैंने ज्वाइन कर ली। तो स्कूल थे उन दिनों प्राइमरी या मिडल, हाई स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। सही। तो माशाल्लाह मैं जंडियाला शेर खां की पूरी तहसील में एक नामवर टीचर थी। सही। कि जो मुझे ऑफिस से काम मिलता मैं उसको परफेक्ट करती। बच्चों की तादाद उन दिनों ये होता था कि ऑफिस से होता था कि तादाद बढ़ाएं, बच्चे तालीम के शोबे में स्कूल में ज़्यादा लाएं। तो मैं जितने हो सकते थे मैं लोगों के घरों में माओं को जाके कहती थी बच्चों से काम करवाना बंद करें, इनको स्कूलों में भेजें। ये एजुकेशन आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं है तो इनको गिनती आनी चाहिए, इनको एड्रेस आना चाहिए, ये बात जाए बसों से तो अपने वो पढ़ सके कि हम कौन सी जगह पर पहुँचे हैं। तो फिर लोग माएँ जो थी मेरी बड़ी इज्जत करती थी, अपने बच्चों को भेजती थी स्कूल में। तो मेरा फिर एजुकेशन ऑफिस में बड़ा ही नाम था माशाल्लाह। इसलिए वो तालीम का दौर जो है ना वो इतना सादा था, लेकिन उसका और आज के दौर की तालीम का कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो और स्टैंडर्ड था, अब ये और स्टैंडर्ड है। तो हमारी हुकूमत भी माशाल्लाह आई इसी नारे के साथ है कि तालीम और सेहत इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, जो कि महमूद साहब दे भी रहे हैं। शफ़क़त महमूद साहब जो हमारे बाकी वज़ीर तालीम जी जी बिल्कुल, वो दे भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरी ओपिनियन ये है कि आइंदा चंद सालों, जो पिछले सालों में कुछ कोरोना की नज़र हो गई है, कुछ वैसे ही हालात ऐसे रहे हैं, अभी हुकूमत
اس طرف اتنی توجہ نہیں دے سکی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ نیکسٹ جو یہ سال آئیں گے اس میں وہ تعلیم کی طرف، تعلیم کے شعبے پہ بڑی توجہ دیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ نے جس دور میں کیا سٹارٹ، اس دور میں ٹیچر کی عزت اور آج کے دور میں جو ٹیچر کی عزت ہے اس میں کیا آپ اس کو کیسے تولیں گی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ٹیچر کی عزت زیادہ تھی، آج زیادہ ہے، یا ٹیچر جو تھے اس وقت بغیر غرض کے کام کرتے تھے اور آج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اتنا ٹائم آپ نے شعبہ تعلیم کو دیا. ندیم صاحب، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس زمانے کے جو ٹیچر تھے نا، وہ سمجھ لیں کہ والدین جو تھے نا تو سمجھتے تھے کہ اب اسکول میں بچہ چلا گیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہے. وہ والدین ہیں. ٹیچر چاہے وہ گرل تھی چاہے وہ لڑکا تھا، تو وہ یہ سمجھ. اور ہم لوگ ہمارے زمانے میں ٹیچر سے بچہ اتنا ڈرتا تھا کہ سارے کام وہ مکمل کر کے آتا تھا اور بہت زیادہ عزت تھی. اور یہ جو ویلیج کے اسکول ہوتے تھے نا، اس میں تو ٹیچر کو ہر قسم کی وہ ساتھ تعاون کرتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ بھی والدین جو ہے وہ یہی کہتے تھے آئے ہیں اسکول میں، اب جی آپ جانے اور بچہ جانے. تو آج کے دور کا جو کمپیئر ہے وہ یہ نہیں ہے. آج کے دور کا بچہ جو ہے نا وہ کمپیوٹرائز ہے، وہ ٹیچر سے بھی زیادہ آگے ہے. وہ تو ٹیچروں کو ہتھ کڑیاں لگوا دیتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کو ڈانٹا کیوں ہے. لیکن میں وہ ٹیچر سے بھی آگے ہیں. تو والدین بھی ایسے ہی ہیں کہ اپنے بچوں کو جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ آپ کا سیکنڈ پیرنٹ ہے، تو تب تک بچے نہیں آئیں گے، اپنی اس ایجوکیشن لیول پہ نہیں آئیں گے. مجھے یاد ہے جی، جب ہم اسکول داخل ہونے کے لیے گھر والے لے کے گئے تو انہوں نے ٹیچر سے یہ کہا تھا کہ جی یہ بچہ ہم آپ کو دے کے جا رہے ہیں، اس کا گوشت آپ اتار لیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہمیں چاہیے. مطلب وہ اس وقت یعنی کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ٹیچر مارے نا. آج تو بچے کو ذرا ڈانٹ دے تو وہ کہتے تھانے میں جاؤ FIR کرواؤ، ٹیچر کو اندر کروا دو. خیر یہ ہو گیا. سوشل ورک کرنے کا ندیم صاحب یہ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. لہٰذا ہم والدین کو اور بھی چاہیے کہ آج کل کے ٹیچروں کا احترام بھی کریں اور ان کو بچوں کے بارے میں ساری ان کے ساتھ دلچسپی لیں. لیکن ٹیچروں نے بھی تو دیکھے نا ایک کام کر دیا ہوا کہ اب کالج میں اسکول میں نہیں پڑھانا جی، اکیڈمی آ جاؤ. اب اکیڈمیوں کا جو سسٹم شروع ہو گیا ہے اس بارے میں، کیونکہ آپ کے دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑی چھلانگ ماری تو اسکول میں ٹیوشن پڑھ لو، لیکن اب جو اکیڈمی سسٹم آ گیا ہے، آپ کے ایز اے ٹیچر آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ سسٹم لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ بھلائی کے لیے نہیں ہے. یہ اپنی پیسہ ضائع کرنا اور اپنے آپ کو نمودار کرنا، جس کو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت، پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں. لیکن ہمارے زمانے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹیوشن ہوتی نہیں تھی. لڑکیاں جو ہے وہ گھر اسکول سے گھر آ کے باہر نکلنا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور دوسرے نمبر پر یہ جو بچے ہیں ان کو گھر کی والد، بڑا بھائی جو بھی پڑھا لکھا تھا وہ ان کو گھر میں بیٹھ کے کام کراتا تھا. اور ایون کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو وہ بیٹھ کے کہتی تھی بچوں لوگ بیٹھ کے کتابیں اور نکالو پڑھو. تو اس لیے میں یہ میری نزدیک نا یہ ٹیوشن سسٹم اور یہ جو آپ کے اکیڈمی ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ہے کہ جیب پہ بوجھ ہے. اگر ٹیچر اپنی ذمہ داری اسکول میں پوری کرے، کالج میں پوری کرے تو بچوں کو اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑتی. چلیں اب ہم آتے ہیں آپ کے سوشل ورک کی طرف. آپ کو یہ سوشل ورک کرنے کا، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا خیال آیا کیسے؟ دیکھیے ندیم صاحب، جب میں ٹیچر تھی تو میں پرائمری اسکول گاؤں ہوتے تھے ان میں جاتی تھی، تو میں اکثر یہ کمپلینٹ سنتی تھی کہ بچوں سے اسکول سے کہ اس وقت فیس کتنی ہوتی تھی، 5 روپے یا 10 روپے مہینے کی. تو جب میں جاتی تو اسٹاف مجھے کہتے ہیں کہ میڈم
میں ہیڈ مسٹر سے ایک اسکول کی. تو یہ ہے نا, بچوں نے فیس نہیں دی. میں کہا کتنے پیسے؟ جی یہ 4th کلاس کے 3 روپے نہیں آئے, اس کے 5 نہیں آئے, اس کے 6 نہیں آئے. تو میں جب ان بچوں کو پوچھتی تھی تو میرے خود آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, کتنی غربت. اور مجھے وہ بچے کہتے ہیں ہماری مما نے کہا ہے کہ انڈے بکیں گے اور پھر کوئی پیسے جوڑ کے آپ کو فیس دے دیں گے. اس وقت میں اپنے پاکٹ سے, اپنے پرس سے, جو بھی 4-5 بچے ہوتے تھے, کتنے بن جاتے ہوں گے, 20 روپے بن جاتے ہوں گے, 15 بن جاتے, تو میں وہ پے کر دیتی تھی. اور کچھ اسی بات سے مجھے خیال آیا کہ میں اتنے تو مدرسے ملتی ہوں اسکول میں بچوں کو داخل کروانے کے لیے, تو پھر اسی زمرے میں میری بات یہ آ گئی کہ میں وہاں گھر گھر جب جاتی تو میں دیکھتی کہ خواتین جو ہیں کوئی کام کر رہی ہیں, کوئی کھیتی باڑی کر رہی ہیں, کوئی ٹماٹر توڑ رہی ہیں, کوئی مٹر توڑ رہی ہیں, اور ان کو اتنا معاوضہ نہیں ملتا. تو میں ایسے نام لکھ لیتی تھی, جو بیوہ ہے, جو متعلقہ عورت ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ بوجھ ہے, تو میں ان کے نام لکھ لیتی تھی. پھر میں جو میرے سے ہو سکتا تھا میں ان کی خدمت میں مٹھی بند کر کے, کسی اور کو نہیں بتانا, صحیح, کسی کو بھی, اور میں وہ ان کو دیتی تھی. اور میں پھر ان کو یہ بھی ایڈوائز کرتی تھی کہ آپ کے قریب ترین کوئی ایسی جگہ ہے تو آپ اپنے لیے اپنی کوئی چیز ایسی لے جائیں, جو اسکول ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, کوئی ڈسپینسری ہے, وہاں پہ اپنی چیز لگا لیا کریں, وہاں سے کچھ گین بھی کر دیا کریں. تو لہٰذا میں آپ کو ندیم صاحب, اس سوشل ورک میں جو جتنا اپنے آپ کو خوش سمجھی, میں نہیں سوچ سکتی میں کسی اور چیز میں اتنی ہیپینس فیل کی ہو. نہیں, آپ نے یہ اپنی مطلب جو اسکول کا وہ آپ کا اسٹارٹ دور تھا ٹیچنگ کا, اسی میں آپ نے سوشل ورک اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ آپ نے علاقہ بھی وہ جہاں پہ آپ کی جاب بھی وہ جنڈیالہ, شیر خان اور اس کے ساتھ کے گاؤں, کہ جہاں پہ مجھے یاد ہے کہ چھتوں کے اوپر وہ مرغیوں کے ساتھ اور بکروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ سفر کیا کرتے تھے, کنوینس نہیں ہوتی تھی, تو جب تک چھت بھی باہر نہیں جانی تب تک بس نہیں چلنی. بالکل بالکل ندیم صاحب نے یہ تو 77 کی بات آپ نے ایسے کی ہے جیسے آپ نے یہ سارا کام آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں نے بھگتا ہوا ہے. میں ایک دفعہ گیا تھا, میری ماموں زاد وہاں پہ ان کی شادی ہوئی تھی, اس روڈ پہ ایک دفعہ میرا جانے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مطلب جانور بھی اس طرح نہیں بھرتے جس طرح وہ بھرتے تھے بس کو, اور وہ بس جب تک چھت تک لٹک نہیں جانا, چھت سے بھی لٹکے ہوئے ہیں لوگ. ہم ٹیچر ہوتی تھی اسی پوری روڈ پہ جاتے تھے نا, برقعے پہنے ہوتے تھے سب نے, کوئی بغیر برقعے کے ٹیچر نہیں جاتی تھی. تو اتنا پھنس کے جاتے تھے ہم بس میں, لیکن یہ تھا کہ جب ڈیلی جانا ہوتا تھا نا تو کنڈکٹر وغیرہ جان جاتے تھے, تو پھر وہ ادب سے تھوڑا بہت خیال بھی کر لیتے, سیٹ بھی دے دیتے, اور بھی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں عورت کا بڑا ہی احترام تھا, بڑا ہی عورت اور پھر ٹیچر اور اپنی سیٹ میں دے دیتے تھے. ماشاء اللہ آپ تو خود ہی میری باتوں کا جواب دے رہے ہیں. نہیں مطلب وہ تھوڑا سا میں نے وہ اس ایریے کو تھوڑا سا دیکھا ہوا ہے نا اس حوالے. اچھا, میں اب یہ آپ نے ایک ہاسپٹل کا پلان کیا تھا, ایک تو وہ کہاں تک پہنچا, مکمل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا, یہ کیا مطلب اس میں کیا آپ کو مشکلات آ رہی ہیں؟ یہی وہ وجہ تھی جو کہ میں اسکولوں میں بچوں کی غربت, ماؤں کے حال, اور اس طرح کا میں جب حال دیکھتی تھی تو میرے دل میں آیا, میرے خیال میں آیا کہ کیوں نہ غریب لوگوں کے لیے کوئی ہاسپٹل یا کوئی ایجوکیشن اسکول وغیرہ بنا لیا جائے, جہاں بچے آئیں اور مائیں ہاسپٹل میں مفت علاج کرائیں جو غریب لوگ ہیں, اور اسکولوں میں بچے مفت تعلیم حاصل کریں. تو اسی خیال سے میں نے اپنی یہ خیال, جب میری بیٹی شوبز میں آئی تو میں نے اس کے آگے, کیونکہ اب میری اسٹارٹ میں 150 پے لگی تھی, بھٹو دور تھا,
اب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتی تھی، چاہے میں شیخ پورہ کے سارے ضلع کو بھی کہتی تو میں نے پھر میں نے انٹر کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، پھر بی اے کیا، پھر میں نے سی ٹی کی، بی ایڈ کیا، میں پھر بہت ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی، ترقی کرتی رہی، میرے اسکیل بڑھتے گئے اور میں نے بڑا اس سے مطلب اپنے آپ کو بہت یعنی ٹیچر ہونے کے ساتھ آپ اسٹوڈنٹ بھی تھے؟ اسٹوڈنٹ بھی، میں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں نے ایک میٹرک پی سی ہونے کے ناطے میں نے ایم اے 3 کیے ماشاء اللہ، اور میں نے سی ٹی بی ایڈ کیا، اور بی ایڈ ہونے کے بعد میں ایک 16 گریڈ میں آ گئی. تو پھر جب یہ ہو تو میرا سارا کچھ گیا، لیکن میں ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکتی تھی. وہ میں نے اب اتنی دیر میں میری بیٹی جو تھی وہ اسٹار بن گئی. میں نے اسے کہا، میں نے کہا میری یہ خواہش ہے، میری وش ہے کہ میں غریب لوگوں کے بچوں کو اور ان عورتوں کو جو کہ علاج معالجہ نہیں کروا سکتی پیسوں سے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہیں فیس دے سکتی اور ایون کہ وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں، اللہ کے پاس چل جاتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا ساتھ کوئی ایسا آپ تعاون کریں اور ہم ماں بیٹی دونوں مل کے کوئی ہاسپٹل بنائیں. تو وہ انہوں نے مجھے پھر اس ہاسپٹل کا نام بھی کہا شفقت دیتے ہیں، چونکہ نام شفقت کا مطلب ہی محبت ہے، پیار ہے، تو اس لیے نام میرے نام میں مجھے نہیں یوز کیا، یہ اس معنوں میں لیا، اس معنوں میں لیا. اور ہم نے جگہ خریدی ایک دفعہ تو کم از کم وہ 2 ایکڑ تھی. اب کہنا نہیں چاہیے شاید وہ لوگ سنیں، وہ 2 ایکڑ جگہ پیسے لے لیے، پیمنٹ لے لی، اور لیکن وہ نام نہیں کی. اچھا، وہ ایک دھوکہ ہو گیا. وہ پراپرٹی ڈیلر تھے اور ڈیفینس کے تھے. پھر دوسرے جگہ ہم نے تھوڑی خریدی، وہ ابھی جگہ پڑی ہوئی ہے. پھر ہمیں سیالکوٹ میں ایک ہے، انہوں نے جگہ دی 2 ایکڑ. تو انہوں نے کہا کہ آئیں اور ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس پہ ابھی کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کی روڈ بھی نہیں بنی ہوئی تھی اور ایئرپورٹ کے بعد وہ کھیت ہی کھیت تھے. تو ابھی ہم نے اس کو ابھی پینڈنگ کیا ہوا ہے، ابھی چھوڑا ہوا ہے. تو لیکن کچھ پیمنٹس آئی ہیں، اس کے تحت ہم نے یہ جو اپنی جگہ خریدی تھی اس کی پے کر دیا تھا. صحیح، وہ جو بیلیا روڈ پہ تھے. تو کام اصل میں کام ہوتا ہے زیادہ مردوں کا، اور مردوں کے بغیر عورت کی جو لائف ہے نا، وہ جتنی بھی اسٹرگل کر لے تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی. جیسا کہ اب ابرار الحق صاحب ہیں، پھر عمران خان صاحب ہیں. وہ تو خیر بڑی پرانی بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے اتنی ینگ ایج میں شروع کیا تو دنیا ان کی تو فین ہی بہت تھی. وہ چاہتے تو پورے لاہور کو ہی ہاسپٹل بنا سکتے تھے. صحیح، تو ہم اس کو ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بڑی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی یا ابرار الحق صاحب کی کتنی بڑی اسٹرگل ہوگی ہاسپٹل بنانے میں. جی آئیڈیا ہے، کیونکہ اب آپ نے خود بھی ہاسپٹل بنانے کے لیے کاوشیں شروع کی ہوئی ہیں. اچھا چل، اب ہم نا، آپ نے ذکر کیا کہ میری بیٹی جب سپر اسٹار بنی، اب ہم ان دونوں چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں، ایجوکیشن.